फीसदी बैठ जाएं अपनी अपनी निश्चित पे। उसको हसान आपसे मैं का पूरी रिकॉर्ड है। कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान ये इनसे भर कैमरा में लें, यहाँ पे 40 ख्वातीन बुलाएं यूनिवर्सिटियों इनको का और इनसे कैमरा लें इनका। इकबाल साहब आप एक परसों भी कर रहे थे, था आप बहुत सीनियर कि पाकिस्तान हमारे पार्लिमानी, खुदा आप ना वफाकी खास्ता वजीर रह चुके हैं, आप खतरनाक मोबाइल यूज कर रहे हैं। जगह कौमी असेंबली का बजट इजलास आज भी खूब हंगामा हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान शोर शराबा डिप्टी स्पीकर खामोश कराते रहे। अरकान ने सुनी अनसुनी कर दी। शहबाज शरीफ शोर शराबे में अपनी बात करते रहे। इमरान साहब कान खोल कर सुन लें, कौमी असेंबली में जितना मर्जी शोर मचाएं, अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होने देंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दो टोक ऐलान। कहा सोची समझी हिकमत अमली के तहत बजट पर बहस नहीं होने दे रहे। अफसोस आप अपने बुज़रा को इंतशार और धरने के सिवा कुछ ना सिखा सके। अपोजिशन अरकान ने बजट सुना ना पढ़ा, फिर किस बुनियाद पर बजट को अवाम दुश्मन करार दिया जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान का सवाल। कहा नौमौलूद सियासतदान सियासी बलूगत से आरी हैं। ये भी कहा माजी के वज़राए आज़म चादर से ज्यादा पांव फैलाते रहे। जो लोग माजी में काम करते रहे वो आज हुकूमत को इस्लाह का दर्स दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। वजीर खजाना तैमूर सलीम की बजट तकरीर शोर में दब गई। शोर शराबे के बाद अपोजिशन का बॉयकॉट। सिंध असेंबली में बजट पर बहस जारी। बजट पर तकरीर हो रही हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई अफसर है ना वजीर खजाना ऐवान में मौजूद हैं। MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन का नुक्ता एतराज। आप हर रोज कोई ना कोई इशू उठाकर ले आते हैं, बैठ जाएं। स्पीकर सिंध असेंबली का जवाब। मईशत की कश्ती बीच समंदर डूब रही है। जिनसे उम्मीदें थी वो गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की गुफ्तगू। का मुल्क दुश्मन अनासिर को साजिश करने की जरूरत नहीं। बहुत जल्द न्याजी साहब के झूठों का यौम एहतिसाब आने वाला है। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत बजट और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बातचीत। अख्तर मेंगल कहते हैं हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, चंद नुकात पर वोट दिए। बलूचिस्तान का मसला हल होने तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। फजल रहमान का अख्तर मेंगल के मुस्बत रद्द-ए-अमल पर इजहार तशक्कुर। कहा मुल्क में जमहूरियत के लिए पूरी कौम को एक सफ में आना होगा। मुल्क पर कर्जों का बोझ कैसे चढ़ा, हाई पावर इंक्वायरी कमीशन खोज लगाएगा। डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन होंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला। कमीशन 10 साल में लिए गए कर्जों की तहकीकात करेगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील। वजीर आजम सरबराह होंगे। आर्मी चीफ भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के रुकन। वजीर खारजा, वजीर मनसूबाबंदी, मुशीर खजाना और मुशीर तिजारत भी शामिल। चारों वज़राए आला वजीर आजम आज़ाद कश्मीर भी मेंबर होंगे। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नैब की आसिफ जरदारी को गिरफ्तारी करने में कोई बदनीयती नहीं लगती। चेयरमैन नैब के वारंट गिरफ्तारी पर भी सवाल नहीं बनता। आसिफ जरदारी की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तफसीली फैसला जारी। कहा गया अबूरी जमानत के लिए भी गैर मामूली हालात होने चाहिए। वाइट कॉलर क्राइम का सुराग लगाना आसान नहीं। मुल्जिमान को दस्तावेजात से सामना करवाना और कड़ियां जोड़ना जरूरी होता है। आर्मी चीफ की मसीहाई। 320 किलो वजनी बीमार नूर हसन की फरियाद सुन ली। पाक फौज की टीम सादिकाबाद पहुंची। नूर हसन को गेट तोड़कर निकाला गया। तिब्बी मुआयने के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल।
خیبر پختونخوا حکومت کا سیاحت کے فروغ کے لیے اہم قدم. پشاور عجائب گھر کے تاریخی مجسموں کی تفصیلات صرف ایک کلک کی دوری پر. سیاحوں کے لیے موبائل ایپ متعارف. اردو، پشتو اور انگریزی میں معلومات میسر ہوں گی. اور پیرس میں بین الاقوامی ایئر شو، پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے دھاک بٹھا دی. ایئر شو میں دنیا بھر سے طیارہ ساز کمپنیاں شریک. ایئر شو عوام کے لیے 21 سے 23 جون تک کھولا جائے گا. خوش آمدید، میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں. معاون خصوصی شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کے ہمراہ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان بھی موجود ہیں. انڈسٹری جو ہے بجائے اس کے کہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے جو کاشتکار ہیں ان کو ان کے ہی کھیتوں کے قریب یہ فیسلٹی دی جائے کہ اگر وہ اس گنے سے گڑ بنا کے کمرشلائز کر کے ایک تو چینی کے استعمال کو کم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک اکنامک ایکٹیویٹی آ جائے. اس حوالے سے بھی کیبنٹ نے کچھ ترجیحات طے کی اور عن قریب ایک صوبوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ اٹس پروونشل، تو صوبوں کو اس حوالے سے انگیج کر کے ایک پالیسی لانے کا فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ جو ان دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لو کاسٹ کی وجہ سے ٹڈی دل جو ہمارے پاکستان میں فصل پہ اس نے حملہ کیا ہوا ہے، کیبنٹ کو بتایا گیا کہ وہ خیرپور کے ایریا میں اس وقت جو ہے وہ فصل بری طرح متاثر ہوئی ہے. اس کے لیے اس کو باقی علاقوں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے ایگریکلچر منسٹری ود دی پروونشل منسٹریز مل کے اس پہ ایک لائحہ عمل طے کریں اور منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسپارکو زوننگ اور میپنگ کے حوالے سے ایک فیوچرسٹک پالیسی بنائیں تاکہ زراعت کے شعبے میں نئی ٹیکنالوجی اور جدت جو ہے متعارف کرائی جائے. اس میں چونکہ چائنا کے ساتھ ایگریکلچر کے حوالے سے بہت اہم MOUs ہوئے اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ سی پیک کے اندر ایگریکلچر کو انوالو کیا گیا. سی پیک اس سے پہلے انفراسٹرکچر اور باقی انیشیٹیوز کے ساتھ جڑا تھا، تو ایگریکلچر کو سی پیک کے ساتھ جوڑنے کے بعد پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیپریٹ سیل بنایا گیا سی پیک کی مانیٹرنگ کے لیے، تاکہ جو رکاوٹیں مختلف محکموں کی طرف سے اگر اس حوالے سے کوئی درپیش ہیں تو ان کو بر وقت دور کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے نیشنل ایگریکلچر پروگرام جو ہے وزیر ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی ہیں ان کو ہدایت دی گئی کہ وہ دیگر صوبائی منسٹرز کے ساتھ مل کے ایک نیشنل ایگریکلچر پروگرام جو حکومت نے بجٹ میں ترجیحات طے کی ہیں اس کے فوائد جو ہیں وہ عام کسان تک پہنچانے کے لیے لائحہ عمل واضح کرے. کیبنٹ کے اندر اس چیز کو پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں بھی محسوس کیا گیا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں موبائل انڈسٹری کے اندر جو سمگلنگ کی وجہ سے موبائل انڈسٹری کو چیلنجز ہیں، ان کے کنسرنز تھے کہ حکومت جو ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتی ہے اور کر سکتی ہے لیکن سمگلنگ کی وجہ سے وہ اہداف ہم نہیں کر سکتے حاصل. تو یہ 150 ارب کی موبائل فون کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کیبنٹ نے ٹیکس ریفارمز متعلقہ منسٹری جو فینانس منسٹری ہے اس کو ہدایات جاری کی کہ جو ہمارا اس وقت میکنزم ہے کیبنٹ کو بتایا گیا کہ مس یوز آف دیٹ پاسپورٹ کس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ مختلف ایئرپورٹس پہ ہمارے جو DGFI ہیں انہوں نے کیبنٹ کو بتایا کہ اوورسیز پاکستانی جو پاسپورٹ اور دیگر کوائف کی بنیاد پہ غیر قانونی فون کو
PTA کی مدد سے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دے رہی ہیں، جس کی کچھ تفصیلات ہم نے آپ کو دکھائیں۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں گے، قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے حوالے سے آج بھی کوئی بحث نہ ہو سکی۔ بجٹ پر شور شرابے میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تقریر پوری نہ ہوئی، ڈپٹی اسپیکر خاموش کراتے رہے۔ اراکین نے ایک نہ سنی، ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس 20 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ نشست پہ بیٹھ جائیں اور آپ بھی بیٹھ جائیں، 12% بیٹھ جائیں اپنی نشست اس پہ۔ کو آپ سے میں پوری ریکارڈ ہے۔ کوشش کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ میں تو چلا رہا ہوں انہوں نے اور میں آپ کو پاکستان 20 کا منٹ کا موقع دیتا ہوں، 20 منٹ کے لیے وہ ان کے اجلاس سامنے ہے۔ معطل کرتا ہوں، اور 20 منٹ کے بعد میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ بہت مہربانی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی گئی۔ ہمارے دور میں ملک کی معیشت بہتر ہوئی، ہمارے دور میں کراچی میں امن و امان قائم ہوا، ہمیں امن کے لیے پاک فوج نے بے مثال قربانیاں دی۔ مسلم لیگ نون نے ترقی کے منازل طے کرتا ہوا پاکستان حکومت کے حوالے کیا تھا۔ ہماری حکومت جب 2013 میں آئی تو جنرل مشرف کے زمانے سے شدید لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی اور 20 گھنٹے بجلی آتی نہیں تھی، بلکہ یہ جملہ خاموش۔ عام ہو چکا تھا کہ بجلی عوان صاحب بیٹھ جاتی ہے، جائیں، آپ اپنی واپس نشست پہ بیٹھ آتی جائیں۔ نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ تھا لوڈ شیڈنگ کا وہ معاملہ جس کو الحمدللہ میاں نواز شریف کی حکومت اور اسکیم نے اس کو الحمدللہ اس کو حل کیا، اور 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی گئی۔ جناب اسپیکر، کراچی کا امن واپس لایا گیا، اس کے لیے جو عظیم قربانیاں دیں افواج پاکستان نے، یہ دکھائیں مجھے، جو عظیم قربانیاں دیں لا انفورسنگ ایجنسیز نے، جناب اسپیکر، تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ یہ ہے وہ ترقی کی راہ پر چلتا ہوا پاکستان جو ہم نے اس تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی زدہ حکومت کے حوالے کیا۔ حکومت کے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اختر مینگل کو اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کی دعوت دے دی گئی۔ یہ دعوت انہوں نے اختر مینگل سے ملاقات میں دی۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک میں جمہوریت کے لیے ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے، حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے پیدا ہونے والی سوچ کے دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو ایک صف میں آنا ہوگا، تبھی اہداف حاصل ہو سکیں گے۔ اپوزیشن قیادت کے جیلوں میں ہونے کی وجہ سے ہی اے پی سی جلد ہو رہی ہے، امید ہے آئندہ ہفتے میں اے پی سی کا انعقاد ہو سکے گا۔ ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے اور آئینی طور پر ایک پارلیمنٹ کے وجود میں لانے، ملکی نظام حکومت کو آئین کے سانچے میں ڈالنے، اس کے لیے جو سوچ پیدا ہو رہی ہے ملک کی سیاست میں، وہ آنے والے مستقبل پر انشاءاللہ بڑے دوررس اثرات مرتب کرے گا، اور اس کے لیے ہم پوری قوم کو سمجھتے ہیں کہ ان کو اس میں ایک صف پہ آنا ہوگا۔ پوری قوم کو ایک صف پہ آئے بغیر ہم اتنے بڑے اہداف حاصل نہ کر سکیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے دیرینہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کے اتحادی نہیں، چند نکات پر ووٹ دیے ہیں۔ جب تک بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہماری روز اول سے کوشش ہے ادارے آزاد ہوں۔ بہت سی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، حالات نہیں بدلے۔ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو جلد مثبت جواب دیا جائے گا۔ اس ملک میں کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، اور چاہے منتخب حکومتیں رہی ہیں یا غیر منتخب حکومتیں رہی ہیں، اس میں بھی کئی بجٹ آئے اور گئے، لیکن نہ ملک کی تقدیر بدلی، نہ ہی قوم کی تقدیر بدلی۔ جب تک کہ بلوچستان میں سیاسی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، کوئی بھی مسئلہ
चाहे वो डेवलपमेंट का हो या किसी का हो, वो नहीं हो सकता जब तक कि वो पॉलिटिकल इश्यूज जो हल नहीं किए जाते। वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 398 रन का हदफ दे दिया। मेगा इवेंट के 24वें मैच में